नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 25, आयत 122 टू 125। या बनी इस्राईल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने इनाम की तुम पर और फजीलत दी तुमको तमाम जहान वालों पर। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे। उन्हें अल्लाह ने दुनिया में इस काम के लिए चुना था कि वो ख़ुद भी अल्लाह की अताअत और इबादत करें और दूसरे लोगों को भी अल्लाह की तरफ बुलाएं। इस काम की वजह से अल्लाह ने उन्हें दीगर लोगों का इमाम बनाया, रहनुमाई के मनसब पर फाइज किया और बाकी तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर अपने मकसद का एहसास और शऊर कम होता गया, हत्ता कि जब उन पर ज़वाल आया तो वो ये भी भूल गए कि वो किस काम के लिए पैदा किए गए थे और जिस काम के लिए उन्हें इज़्ज़त दी गई थी, फजीलत दी गई थी, उसकी बजाय उन्होंने ये समझ लिया कि ये फजीलत शायद उन्हें इसराइल की नस्ल में से होने की वजह से मिली है। वो उसे नस्ली और ग्रोही फजीलत समझने लगे और अल्लाह के चुने हुए लोग होने की वजह क्या समझने लगे कि वो एक ख़ास नस्ल में से हैं और जो भी उस नस्ल में से है वो अल्लाह का पसंदीदा है। हालांकि किसी की भी फजीलत इस बिना पर नहीं होती कि वो किसका बेटा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसका बच्चा है, जब तक कि वो काम ना करे जिस काम से उसको इज़्ज़त दी जानी चाहिए। अब हुआ ये कि अल्लाह ने उनके इस एहसास को तोड़ने के लिए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी नस्ल में से उठाने की बजाय इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से उठाया। अब यहाँ उसकी पूरी तारीख़ बयान की जा रही है और यहाँ सूरत बकरा के आगाज़ में तकरीबन 20 रुकू तक, जहाँ से या बनी इसराइल कहकर बात शुरू हुई थी, मुसलसल 10 रुकू तक इन्हें इनकी तारीख़ बताई गई। इन्हें समझाया गया, अल्लाह से डरने को कहा गया, भूला हुआ सबक याद दिलाया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने को कहा गया और इन्हें बार बार ये समझाया जा रहा है कि देखो अल्लाह से डरो और अपनी इस्लाह कर लो ताकि तुम क़यामत के दिन की रुसवाई से बच सको। लेकिन इन सारी नसीहतों के बावजूद बनी इसराइल जिस सरकशी और तकब्बुर और जिस अनाद का शिकार हुए, जिस हसद का शिकार हुए, उन्होंने वो करके ना दिया जो अल्लाह ने उनसे चाहा। तो यहाँ इस आयत में भी क्या कहा जा रहा है? ए बनी इसराइल, मेरी नेमत को याद करो। तो सबसे पहली नेमत जो अल्लाह किसी बंदे पर करता है वो ये है कि उसे ईमान की दौलत अता करता है। तो उन्हें इन्हीं में फिर मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर दिए गए और उन्होंने आकर इनके ईमान की तजदीद की, क्योंकि फ़िरौन के जुल्म व सितम का शिकार होकर ये भी भूल गए थे कि हम कौन हैं और हमारा दीन क्या है, और इनका ईमान ना होने के बराबर होकर रह गया था। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इन्हें इनके दुश्मन से नजात दी। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत थी। फिर सहरा में खाने पीने के लिए कुछ ना था तो अल्लाह ताला ने इन्हें मनो सलवा दिया, पीने के लिए पानी के 12 चश्मे पत्थर से फोड़ निकाले और इनके ऊपर बादलों का साये किए रखे। सहरा में ये सारे इनामात थे इन पर अल्लाह ताला के। फिर इनके अंदर पे दर पे अम्बिया आए, इनको वो तरक्की दी जो फिर किसी और कौम को ना मिली। दाऊद अलैहिस्सलाम और सलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन तमाम नेमतों का यहाँ पर एक अजमाली ज़िक्र किया जा रहा है कि मेरी नेमतों को याद करो, किस किस तरह मैंने तुम्हें नवाजा। और सबसे बड़ी नेमत क्या थी कि मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी, तुम्हें इमामत अता की थी, लीडरशिप का रोल दिया था। क्या करने को? फ़ख्र जताने को, तकब्बुर करने को, क्या करने को? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने को, कि बाकी अक़वाम को तुम अल्लाह की तरफ बुलाओ। इस आयत से पता चलता है कि इंसान को अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों को याद रखना चाहिए, इन पर तकब्बुर और गुरूर नहीं करना चाहिए। नेमत को याद करने से इंसान के अंदर शुक्र के जज्बात आते हैं और जब इंसान शुक्र करता है तो क्या होता है?
نعمتیں اور بھی بڑھتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اور یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض قوموں کو بعض قوموں پر بھی فضیلت دی۔ رنگ میں، ٹیلنٹ میں، نعمتوں میں فرق ہے، کسی کو دنیاوی اعتبار سے فضیلت دی اور کسی کو دینی اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے فضیلت دے دے، اس پر ہم اس سے کوئی گلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح بعض لوگوں کو اللہ دے کر آزماتا ہے اور بعض کو لے کر آزماتا ہے۔ بنی اسرائیل اللہ نے ان کو دے کر آزمایا، تو جس کو اللہ کچھ دے اسے کیا کرنا چاہیے؟ شکر۔ اور جس سے اللہ کچھ لے اسے کیا کرنا چاہیے؟ صبر، کیونکہ یہ زندگی ہے، یہی امتحان ہے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں لین دین لگا ہوا ہے۔ نعمت پر جو جتنا شکر گزار ہوگا اتنا بڑا ہی عبادت گزار ہوگا، اور تکلیف پر جو جتنا صبر کرے گا اتنا ہی بڑا وہ اجر کمائے گا۔ لیکن عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت ملتی ہے تو بھولتے جاتے ہیں، اور تکلیف آتی ہے تو اللہ سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو اور اس منصب کو یاد کرو جس پر میں نے تمہیں رکھا تھا، اور آئندہ کے لیے مت سوچنا کہ چونکہ میں نے تمہیں دنیا میں چنا تھا تو قیامت کے دن تم اس بنا پر جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، اور نہ اس جان کو کوئی سفارش کام دے گی۔ فرمایا گیا قیامت کے دن سے بچو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا، حتیٰ کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو بھی نہیں بچا سکے گا، جیسا کہ سورۃ لقمان 33 میں آتا ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ بچے کو اور کوئی بچہ باپ کو کام نہ آئے گا۔ تو یہاں تو نفس کا بولا، تو یعنی اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو کسی کی نہ سوجے گی۔ اب یہاں ان بنی اسرائیل کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا؟ کیونکہ یہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد اللہ کے چہیتے ہیں، اور لہٰذا ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی۔ تو ان کی غلط فہمیاں دور کی جا رہی ہیں کہ دیکھو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر تم انبیاء بڑے نیک لوگوں کی بھی اولاد ہو تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں چھڑا لیں گے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم تو فلاں کی اولاد ہیں، ہم سیدوں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد بزرگ تھے، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیں بھی چھڑا لیں گے۔ تو فرمایا کہ کوئی کسی کے کو نہیں چھڑائے گا اور نہ کسی کے اس دن کوئی کام آئے گا۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی کو کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کوئی فدیہ یا معاوضہ اس دن کسی سے لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ کوئی زمین پر سونا بھی دینا چاہے گا تو وہ بھی نہیں لیا جائے گا، اور نہ اس دن کسی کی سفارش کام آئے گی۔ جو اللہ کو ناراض کر کے مرا تو کل نہ کوئی پیسہ کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش، وسیلہ، واسطہ فائدہ دے گا۔ شفاعت کہتے ہیں اس واسطے، اس وسیلے کو جس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے یا نقصان سے بچا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شفاعت ہے ہی نہیں، قیامت کے دن شفاعت ہے۔ شفاعت دو طرح کی ہے، ایک ہے خاص شفاعت اور ایک ہے عام شفاعت۔ خاص شفاعت جو ہے جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یہ شفاعت عظمیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے کہ قیامت قائم کر دی جائے، یعنی حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں طویل احادیث ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑیں گے، حمد و ثنا کریں گے اور پھر دعا کریں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب لوگ حشر کے دن، قیامت کے دن کے طویل ہونے کی وجہ سے گھبرا اٹھیں گے، کیونکہ ہر شخص اس دن تنہا ہوگا۔ اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا کہ لوگ تنگ آ جائیں گے، کہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہاں جہنم میں بھیج دے۔ تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت سفارش کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ
اللہ کے اذن سے حساب کتاب شروع ہوگا لوگوں کا۔ اور شفاعت عام یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریں گے، اور جس کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے ان کی وجہ سے جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم میں سے بھی نکلیں گے۔ اور عام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ملائکہ بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، اور کچھ اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ حق دیں گے۔ لیکن کفار کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی، اور شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگی۔ آیت الکرسی جو آپ پڑھتے ہیں نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور میں سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ کوئی بھی ہو، سفارش سے پہلے اللہ کی اجازت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی۔ تو بہرحال یہاں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو شفاعت پر مت بیٹھے رہنا، کچھ کام کرو، عمل کرو۔ کچھ نہ کر کے شفاعت کے بھروسے پر جیتے رہے تو ایسی شفاعت کام نہ آئے گی۔ قرآن میں ہے کہ کچھ لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہ دے گی اور نہ وہ کوئی مدد دیے جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں۔ تو ہم سب کو پہلی بات یہ کہ قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ڈر کر بھی انسان عمل بھی کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کو خود کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ محض دوسرے لوگوں کے بھروسے پر اور کسی کی سفارش یا فدیے یا معاوضے کے بھروسے پر عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہاں بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، اور پھر ہم سب کے لیے بھی یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر دور کے لیے ہے اور ہر ایک کے لیے ہے۔ اور عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو نصیحت تو کسی اور کو کی جا رہی ہو اور وہ اس سے عبرت پکڑے۔ اس کے بعد یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اب جو ہے بنی اسرائیل سے باقاعدہ منصب امامت اور قیادت لے کر انہیں معزول کر کے منتقل کیا جانا ہے۔ کس کو؟ امت مسلمہ کو۔ تو یہاں سے اس تاریخ کا آغاز ہے، یعنی وہ تاریخ بتائی جا رہی ہے اور اس تاریخ کو مینشن کیا جا رہا ہے۔ یاد کرو وہ وقت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو اللہ نے دے کر آزمایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو کسی اور طرح سے آزمایا تھا، کچھ لے کر انہیں آزمایا تھا۔ ایک طرف پوری قوم ہے اور دوسری طرف ایک آدمی ہے۔ وہ قوم، وہ نیشن امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، وہ رب ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو اپنا ہے، جو سب کچھ دیتا ہے، اور اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ امتحان بھی لیتا ہے۔ اور ابتلا کون سی آزمائش ہوتی ہے؟ جس میں سختی ہو، مشقت ہو، ورنہ تو مال اور نعمتیں بھی آزمائشیں، مگر ان میں سختی تو نہیں ہوتی نا۔ اس میں کیا ہے سختی؟ ابراہیم کی آزمائش کیا تھی؟ ان کا ذکر آتا ہے کہ بکلمات، ساتھ چند کلمات کی کچھ باتیں کہی تھی اللہ نے ان کو، کچھ احکامات دیے تھے ان کو، اور ان میں سے کچھ احکامات تو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے عمل کرنے کے، جس میں کچھ عبادات تھی، نماز، روزہ، طہارت کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، طواف اور مناسک حج کے احکامات، پھر کچھ اخلاقی احکامات تھے، اور مفسرین نے ان احکامات کی تعداد قریباً 33 بتائی ہے۔ ابراہیم کو تقریباً 33 جو احکامات ملے تھے وہ اعمال اور عبادات کی شکل کے احکامات تھے، اور انہوں نے ان سب کو فلفل کیا۔ لیکن اس سے زیادہ بھی آپ کی آزمائش تھی، اور وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی، اسماعیل علیہ السلام۔ پھر کیا حکم ہوا؟ ان کو چھوڑ دو۔ کہاں؟ مکہ میں۔ اور وہ کیسی زمین تھی؟ جہاں نہ کھانا تھا نہ پانی تھا۔ اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو تفسیر ابن کثیر میں ان آیات کی تفسیر پڑھ لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ وہ پوری کہانی مل جائے گی کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لا کر مکہ میں بسایا، اور پھر کس طرح ان کے پاس تھوڑی سی کھجوریں اور پانی تھا، اور اسماعیل جو تھے وہ اس وقت دودھ پیتے بچے تھے، اور دودھ پیتے بچے تو ویسے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت ہی معصوم ہوتے ہیں، اور وہ بھی جب اتنے عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ اب جاؤ اس کو وہاں چھوڑ دو۔
اور اب اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور خود واپس آ گئے۔ اور پھر جب وہ کافی عرصہ بعد وہ بچہ بڑا ہو گیا، انہیں ملا، تو پھر اس وقت ایک اور حکم دیا اللہ نے خواب کے ذریعے کہ اب اس بچے کو ذبح کر دو۔ اور یہ اللہ کا حکم تھا، بکلماتین، یہ اللہ کے حکم میں سے تھا کہ ایسا کرو، کیونکہ پیغمبر کا خواب سچ ہوتا ہے اور اسے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتا ہے۔ سورۃ الصافات میں ہے، اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ تو اللہ نے کے حکم سے جب ذبح کیا تو اللہ نے اس کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے اللہ نے چاہا انہوں نے ویسے ہی کیا۔ سورۃ بقرہ میں 3 آزمائشوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کی پھل کھانے کی، کیا ہوا؟ پورے نہ اتر سکے۔ دوسری آزمائش کیا تھی؟ بنی اسرائیل کی، کیا ہوا؟ پورے نہ اترے۔ اور تیسری تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ نے تصدیق کی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش میں پورے اترے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش تھی وہ زیادہ سخت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں انعام دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، رہنما بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل تھے اور بہت ہی سیلف لیس قسم کے انسان تھے۔ کبھی صرف اپنے لیے ہی نہیں سوچتے تھے، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتے تھے۔ کہنے لگے وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، اور کہا میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ انہیں اتنا بڑا عزت کا تاج پہنا رہے ہیں اور وہ اس میں ہی خوش نہیں کہ بس مجھے اتنا کچھ مل جائے گا، بلکہ اولاد کی فکر کر رہے ہیں۔ کتنی محبت ہے اپنی اولاد سے، اور ایسا باپ جو اتنے منصب پر بھی اپنے بچے کی بات کر رہا ہے۔ سوچیں کہ اس کی کیا آزمائش تھی کہ اپنے بچے کو ذبح کرو، اور ان کی آزمائش کتنی بڑی تھی ان کی اولاد کے لیے جو خیر خواہی تھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے ان کی طلب کو سچا کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف امام نہیں تھے، وہ اماموں کے بھی امام تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، ان کی امامت کی۔ وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، جب انہوں نے پوچھا کہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ جو شرک کریں، یہاں ظلم کا معنی شرک ہے، جو شرک کریں گے، کفر کریں گے، ہاں وہ تمہارے ہی بچے کیوں نہ ہوں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں اس کانسیپٹ کا بھی توڑ کرنا تھا کہ بنی اسرائیل تم جو یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا انبیاء ہم کو چھڑا لیں گے، اور ہم خود بہت اللہ کے لاڈلے ہیں لہٰذا ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ جو غلط کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، ہاں وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کا قانون ان سب چیزوں سے بالا تر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر کریں، اذکر، یاد کرو، اور لوگوں کو یاد کرواؤ۔ یہ اس کا مطلب ہے کیوں؟ تاکہ ایک اچھی مثال سامنے آئے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسلامی تاریخی واقعات بتانے چاہیے۔ ان عظیم نیک لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کی تو قرآن میں خاص طور پر کہا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور اللہ سے اپنے لیے اور اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے بھی ہمیں خیر خواہی مانگا کرنی چاہیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور امن والی، یعنی اس گھر خانہ کعبہ کو لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا ہم نے، اللہ نے، یعنی اس گھر کے اندر اتنی کشش رکھتی کہ پلٹ کر لوگ اس کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جو نہ گیا ہو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بار بار جانا کیوں۔ وہ کہتا ہے کہ بس میں ایک دفعہ پہنچوں، اور جو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے پھر جاؤں۔ اور شاید وہاں جانے والا ہر ایک یہ دعا ضرور مانگتا ہے کہ یا اللہ یہاں پر دوبارہ ضرور لے کر آنا۔ اور یہ گھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا تھا، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائی تھی۔
سب سے پہلے اسے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد طوفان نوح میں جب یہ ڈوب گیا تو پھر شیث علیہ السلام نے اس کو بنایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ سورۃ حج میں آتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر تعمیر کیا تھا تو دعا بھی کی تھی، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے تاکہ لوگ پلٹ پلٹ کر آتے رہیں۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اس کو مثابہ بنا دیا، امنا اور امن کی جگہ۔ یہ حقیقت ہے کہ ساری تاریخ میں مکہ یعنی خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ یہ حرم رہا ہے، حرمت کی جگہ رہا ہے اور امن کی جگہ رہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ہم نے اس حرم کو امن والی جگہ بنایا ہے۔ مکہ میں عام طور پر جو تھی وہ بد امنی تھی، چوری ڈاکے پڑتے تھے، راستے میں مسافر لوٹ لیے جاتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ آور ہوتا، بہت زیادہ بد امنی تھی۔ مگر اس علاقے میں یہ ایک خاص جگہ تھی جہاں ہر طرح کا امن تھا، حتیٰ کہ اگر باپ کا قاتل بھی اس حصے میں کسی کو نظر آ جائے تو وارث جو ہوتا تھا وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، وہاں انتقام نہیں لیتا تھا، اور وہاں انسان تو کیا جانوروں کا مارنا بھی منع ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے مکہ کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، یہ لوگوں نے نہیں بنایا۔ انسان کسی جگہ کو سیکیور سٹی ڈکلیئر کر بھی دے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل سیکیور ہو؟ جتنا مرضی کوئی اس میں انتظام کر لے وہ امن نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا ہے۔ پھر کیا حکم ہوا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی یا مختلف مناسک ادا کیے۔ تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اور یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور اگر اس پتھر کے پاس پڑھنی مشکل ہو تو مسجد میں کسی بھی جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نماز کو طواف کا حصہ بنا دیا گیا ہے، حرم کے اندر پڑھنی ہے، باہر نہیں۔ مقام ابراہیم کون سا ہے؟ ایک تو وہ پتھر، اور دوسرا عام معنی کیا ہے کہ جہاں جہاں حج کی جگہوں پر جاتے ہیں، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اس دور میں پتھر کے اندر پرنٹس لگنا اور ان کا ہزاروں سال سے باقی رہنا، اوپن ایئر میں پڑے رہنا، یہ ہمارے لیے ایک نشانی ہے۔ تو جب جائیں تو غور سے دیکھیں اور رشک کریں کہ جو بندہ اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کے پاؤں کے نشان تک کو عزت بخشتا ہے، انہیں امام بناتا ہے۔ اللہ نے انہیں امام بنایا تو امام کی پیروی کی جاتی ہے، پیروی پیر سے ہے، یہ یعنی ان کے قدموں کے نشان پر چلو۔ اللہ کسی کی بھی محنت کی ناقدری نہیں کرتا۔ ہم بھی اگر اللہ کے لیے کوئی خالص ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ اس کو ضرور قدردانی بخشے گا، اور وہ کام صرف ہماری زندگی تک نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں آتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اور کیا ہے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کے نام باقی نہیں رہتے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کے 5 امیر لوگوں کے نام بتائیں تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا، اور ان کے مرنے کے بعد کسی کو یاد نہیں، کہیں کتابوں میں لکھا ہوگا، اور اس سے بھی کسی کو کیا دلچسپی کہ کوئی امیر ہے تو ہوگا، اپنے لیے ہوگا۔ اور لیکن جو لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ ان کے آثار کو باقی رکھتا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، ظاہری طور پر بھی صاف اور بتوں کی گندگی سے بھی پاک۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تو اکیلے نہیں بنایا، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا۔ اولاد کو بھی نیکی کے کاموں میں شریک کرنا چاہیے۔ جس کام سے آپ کو محبت ہوگی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پھر آپ اپنے بچوں کے لیے نہ چاہیں۔ خود اللہ کے کام سے اگر ہمیں سرسری سی محبت ہوگی تو کہیں گے ٹھیک ہے، اگر بچے کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کرتے تو خیر ہے۔ یہاں دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اب تو گھر بن گیا ہے، اب اس کو پاک صاف رکھنا۔ کس کے لیے؟ للطائفین والعاکفین
و رکع سجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ سجدہ کرنے والوں کے لیے سب سے پہلے طواف کا ذکر ہے، کیونکہ طواف اس گھر کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اعتکاف کرنے والے جو وہاں ٹک کر عبادت کریں، اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ ان کے لیے گھر کو صاف رکھیں، اور پھر اور پھر رکوع اور سجدہ کا ذکر کیا گیا، کیونکہ رکوع اور سجدہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو، مساجد کو، ان جگہوں کو جہاں اللہ کا نام لیا جائے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ آج ہم اپنی حالت دیکھیں، گھروں کی صفائی ستھرائی پہ صرف توجہ ہے۔ اللہ کے گھروں میں، مدرسوں میں صفائی کیسے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو اللہ کے امام تھے، اللہ نے ان سے، اپنے امام سے کام لیا اور ان کے بیٹے سے یہ صفائی کا کام لیا۔ اور مسجدوں کی آبادکاری اور خرابی پر ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اور خرابی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو گندہ چھوڑ دینا، ان کا خیال نہ رکھنا۔ اور آبادی کہاں سے ہوتی ہے؟ ظاہری طہارت سے، صاف ستھرا ہونے سے، کیونکہ ایسا ماحول ہوگا تو لوگوں کا دل کرے گا کہ وہ مسجد آئیں، بیٹھیں، عبادت کریں، ان کا عبادت میں دل بھی لگے گا۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جس جگہ کو اللہ کے لیے مخصوص کریں، پھر اس کی کیئر بھی کریں، اس کو مینٹین بھی کریں، اور یہ بہت عزت کا کام ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ ایسی جگہوں کی، مسجدوں کی جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہو، ان کی صفائی، ان کی مینٹیننس اور اپنی جان مال اور وقت کے ذریعے مدد، اس کو سعادت کا کام سمجھے، کیونکہ اس پر انحصار ہوتا ہے آگے نسلوں کے دین کے شوق اور کام کا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔